बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं ये आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसे ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में दो तीन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये चीज़ डिस्कस करनी है कि प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में, और जो इकोनॉमिक्स रिसेशन है 2023, इसने किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ को हिट किया, और इसके पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की मार्केट है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम शेयर करेंगे जी। सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाएँ दुनिया के ऊपर, तो पिछले लास्ट 5 to 6 डेज़ में एक न्यूज़ आपने देखी होगी कि यूएसए के जो दो मेजर बैंक्स हैं वो कोलैप्स कर गए हैं। और जो तीसरा बैंक है वो नियर टू कोलैप्स है, वो भी कोलैप्स करने वाला है। ये इकोनॉमिक रिसेशन 2023 है, ये उम्मीद थी कि ये 2023 के आखिर में जाके डिफरेंट कंट्रीज़ की इकानमीज़ को हिट करेगा, लेकिन उससे पहले ही इस रिसेशन ने इकानमीज़ को हिट करना शुरू कर दिया है। अब यूएस के जो दो बड़े बैंक्स जो कोलैप्स किए हैं, एक आप जानते हैं सिलिकॉन वैली बैंक है, और दूसरा सिग्नेचर बैंक है, और तीसरा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है उसके भी जो शेयर्स हैं वो तकरीबन 70% तक गिर चुके हैं। लेकिन ये फिर भी इसके पीछे गवर्नमेंट बैग से कर रही है, स्टेबल होने की उम्मीद है। अब सिलिकॉन वैली बैंक्स जो है वो दोस्तों आप जानते हैं, जो डिफरेंट स्टार्टअप्स लोग शुरू करते हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका की 52 स्टेट्स हैं, तो उनको वो फंडिंग करता है, उनको वो लोन वगैरह देता है सिलिकॉन वैली बैंक। अब जो स्टार्टअप्स हैं वो चूँकि मार्केट में रिसेशन चल रहा है और वो उस तरह नहीं चल पा रहे, वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से लोगों ने जो सिलिकॉन वैली बैंक से फ़ंड लिए थे वो वापस नहीं कर पा रहे, इसलिए कि वो स्टार्टअप्स कामयाब नहीं हुए इस रिसेशन में, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो कोलैप्स कर गया। और सिग्नेचर बैंक आप जानते हैं कि ये अमेरिका का वो बैंक है जो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार लोग करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी की भी जो मार्केट है आपके सामने है। किसी टाइम के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसी थी, इसका बड़ा एक चर्चा था, जो बड़े-बड़े बिलियनियर्स थे उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी में की हुई थी। स्पेशली जो इलॉन मस्क है, इसको आप देख लें, क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। अब ये जो बैंक है, फर्स्ट सिग्नेचर, ये जो सिग्नेचर बैंक है, इसकी जो ज़्यादातर बोरिंग थी या फंडिंग थी, वो क्रिप्टो करेंसी में जो लोग कारोबार करते थे या उसकी सेल परचेज़ में करते थे, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स थी। अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जब डाउनफॉल आया तो ये बैंक भी कोलैप्स कर गया। अब जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, इसका तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन जब ये दो बड़े बैंक्स ने कोलैप्स किया दोस्तों यूएसए के अंदर, तो लोगों का जो ट्रस्ट था बैंकिंग सेक्टर से वो शेक हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने धड़ाधड़ अपनी विड्रॉल्स करना शुरू कर दी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक से, जिसकी वजह से देखते ही देखते पिछले 3 दिन के अंदर 70% जो शेयर्स थे वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के वो गिर गए, 70% तक शेयर्स जो हैं वो गिर गए हैं। और फिर अभी जो यूएस गवर्नमेंट है वो आके इस बैंक के पीछे बैठ गई, और उन्होंने ये लोगों को यकीन दिलाया कि ये बैंक करप्ट नहीं होगा, आप अपनी रकूम जो है विड्रॉल वगैरह ना करें। तो ये चांसेस हैं कि ये बैंक सर्वाइव कर जाएगी। अब जब ट्रस्ट आप जानते हैं बड़ी चीज़ होती है, जब दो बड़े बैंक कोलैप्स कर जाएँ तो लोगों ने ये समझा कि शायद ये बैंक भी कोलैप्स कर जाएगा, इसीलिए लोगों ने धड़ाधड़ अपने पैसे जो है वहाँ से निकालना शुरू कर दिए। दोस्तों, ये अब यूएसए की मार्केट देख लें, आप इस तरह कनाडा में जो लोग रहते हैं उनसे आप बातचीत करके देख लें, वहाँ पे भी रिसेशन इतनी तेज़ी से आया 2023 के आगाज़ में ही, और 2023 के एंड में लोग कह रहे थे कि रिसेशन आएगा, लेकिन वहाँ पे भी लोगों के कारोबार जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पे जो बिज़नेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो क्लोज़ होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह आप इटली चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, फ्रांस में आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वहाँ पे स्ट्राइक्स भी हुई हैं। और इसी तरह जो इस रिसेशन से क्या होता है, जब करेंसी डीवैल्यू भी होती हैं और फिर महंगाई की एक लहर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो स्टॉप हो जाती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से महंगाई की एक लहर आती है।
اور جو لوگوں کی جو انڈسٹری جب اسٹاپ ہوتی ہے، جو پروڈکٹس انہوں نے لوگوں کو دینی ہوتی ہے، مارکیٹ میں ڈلیور کرنی ہوتی ہے، تو اس کی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایون کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، اس طرح آسٹریلیا کے اندر بری طرح اس ریسیشن کی وجہ سے ہٹ ہوئی ہے، اس لیے کہ مٹیریل کاسٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ گئی ہیں۔ اب اس ریسیشن نے دوستو، اسی طرح دبئی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ریسیشن آہستہ آہستہ دبئی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دبئی میں 2008 میں بہت بڑا ایک فائنینشیل ریسیشن آیا تھا، فائنینشیل کرنچ آیا تھا، جس نے دبئی کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور یہ آہستہ آہستہ دبئی کی طرف ٹریول کر رہا ہے، اور جو معاشی مندی ہے وہ دبئی کو بھی اس کے اوپر اثرات پڑنے والے ہیں۔ جو لوگ پاکستان سے اپنی انویسٹمنٹ دبئی لے کر جا رہے ہیں یا یورپین کنٹریز کے اندر جا رہے ہیں، ان کے لیے سال 2023 کا اینڈ جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ وہ پاکستان سے اپنی رقوم وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ ڈالر جو ہے اس نے جو گین کیا ہوا ہے وہ بھی اب نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، بیکاز کہ بے شمار ایسے کنٹریز ہیں انہوں نے مختلف جو کرنسی ایکسچینج کے معاہدے ہیں وہ کر لی ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب کا ایک پیکٹ ہوا ہے، اسی طرح چائنا اور رشیا کا پیکٹ ہو چکا ہے، تاکہ یہ جو ان کا جو تجارتی لین دین ہے وہ اپنی لوکل کرنسیز کے اندر کریں۔ جب یہ سارا کچھ ہوگا تو ڈالر کو اتنا جلدی تو گرایا نہیں جا سکتا، لیکن ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ اس کے اوپر اثر ضرور پڑے گا، اور اس طرح جن لوگوں نے ڈالر میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوں گے، اور جو لوگ یورپ میں اپنا سرمایہ لے کر گئے ہیں وہ تو بہت بری طرح پٹنے والے ہیں۔ یہ میں آپ کو بات بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں۔ آگے اب یہ جو ریسیشن ہے اس سے کیا ہوگا، جب بینکس کے پاس رقم نہیں ہوگی تو بینکس جو ہے وہ لون دینا سٹاپ کر دیں گے۔ جب بینک لون دینا سٹاپ کریں گے تو آپ کی انڈسٹری کا پہیہ رک جائے گا، اس لیے کہ جو جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں جو انڈسٹری چلا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی انڈسٹریز کو بینک سے بورنگ کے ذریعے چلا رہے ہوتے ہیں، بینک سے لون لے کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ مارکیٹ میں کنزمپشن نہیں ہے، اور کنزمپشن ہے بھی تو لوگوں کے پاس دل میں تو یہ خواہش ہے کہ ہم یہ چیز لیں، لیکن ان کی بائنگ پاور اتنی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کرنسی ہوتی ہے اس کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ گولڈ ہوتا ہے، گولڈ ریزروز ہوتے ہیں، اور وہ آلموسٹ بے شمار کنٹریز کے پاس جتنی کرنسی انہوں نے مارکیٹ میں لانچ کر دی ہے اتنے گولڈ ریزروز ان کے پاس نہیں ہیں جی۔ اب دبئی میں جو ان امپلائمنٹ جو ہونے جا رہی ہے اس سال کے آخر میں یہ بتا دوں کہ دبئی میں زیادہ تر لوگ پیسہ اس لیے لے کر جاتے ہیں کہ وہ ٹیکس فری کنٹری ہے، وہاں پہ کسی قسم کا ویٹ ٹیکس جو ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس، یا کوئی کسی اور طرح کا بھی ٹیکس وہاں پہ نہیں ہے، اسی لیے لوگ وہاں پہ اپنا پیسہ پوری دنیا سے اکٹھا کر کے دبئی میں ڈمپ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دبئی کی گورنمنٹ نے بھی اس ریسیشن کو دیکھتے ہوئے کہ اس سال جون میں 2023 میں ٹیکس لگانے کا پلان کر لیا ہوا ہے، اور وہ جو مختلف بزنسز ہیں ان کے اوپر وہ مختلف قسم کا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ جو دبئی میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ محفوظ ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا، اور دبئی میں بھی جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر بھی وہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، جو ویٹ ٹیکس ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، وہ لگانے جا رہے ہیں، کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ بھی لگانے جا رہے ہیں، یہ جون 2023 میں وہ لگا دیں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا جی، آپ کی پراپرٹی کی ویلیو تو گرے گی ہی گرے گی، لیکن اس سارے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو جو انرجی کرائسس ہے وہ پوری دنیا میں سر اٹھا رہا ہے۔ اگر رشیا جو ہے، جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہ رشیا کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں، ان کی جو انرجی ریسورسز ہیں وہ رشیا سے سوئی گیس لے رہے ہیں، اسی طرح میجر جو یورپ کا حصہ ہے وہ رشیا سے ہی انرجی جو ہے وہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر رشیا نے وہاں پہ اپنی سپلائیز بند کر دی تو یورپ جو ہے ان کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور جو لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ لے کر جا رہے ہیں ان کے لیے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب چائنا اور رشیا کا ریلیشن بھی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے بھی پیکٹ کر لیا ہے کہ وہ جو اپنی انٹرنل ٹریڈ کریں گے وہ ڈالر کی بجائے اپنی لوکل کرنسیز کے اندر کریں گے، جس کی وجہ سے ڈالر کو ایک دفعہ پھر جھٹکا لگنے جا رہا ہے۔ اب پاکستان تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں تو آپ کے سامنے ہے پچھلے 2 سال سے، بلکہ اپریل 2022 سے یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کا کیا حال ہے، پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے۔ تو پاکستان سے تو جتنی انویسٹمنٹ تھی
جو فارن انویسٹمنٹ آئی تھی عمران خان کے دور میں وہ بھی لوگوں نے سٹاپ کر دی ہے، بلکہ یہاں سے پیسہ نکال کے لے گئے۔ انفیکٹ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اس آپریشن کے بعد لوگوں نے جہاز بھر کے جو ڈالر ہے پاکستان سے باہر شفٹ کیے ہیں۔ صرف یہ وہ لوگ تھے جو بڑے ملٹی ملینئرز تھے، جو لینڈ لارڈز تھے، جو پالیٹیشینز تھے، جو بیوروکریٹس تھے، ان کے جتنے بھی کرنسی تھی وہ یا تو دبئی چلی گئی یا یورپ کے کسی اور کنٹری میں چلی گئی۔ اب پاکستان کیسے سروائیو کرے گا؟ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ایک ایگریکلچرل ملک ہے، یہاں پہ فوڈ کی شارٹیج تو ابھی بھی ہے اور ہوگی، لیکن اس لیول کی نہیں ہوگی جس طرح یورپ میں یا دوسرے کنٹریز میں ہونے جا رہی ہے۔ اگر کوئی بھی گورنمنٹ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے تو یہ ایگریکلچر ملک ہونے کے ناطے اگر ایگریکلچر انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے تو ہم فوڈ شارٹیج سے بچ سکتے ہیں۔ اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آئی ایم ایف ڈیل ہے، پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونی ہے، وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پراپرٹی مارکیٹ ہے، اس میں بہت بڑی فارن انویسٹمنٹ آئی تھی پاکستان کے اندر پچھلے 2 سالوں کے اندر۔ وہ جو فارن انویسٹمنٹ تھی اس نے پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس کو ایک بوم دیا تھا، ایک اس کے اندر ایک سٹیمنا پیدا کیا تھا کہ یہ گرو کرے۔ لیکن ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر وہ رک گئی ہے، لوگوں نے وہ انویسٹمنٹ کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اس لیے پاکستان میں نہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے اور نہ ہی کوئی پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی پالیسی ایگزسٹ کر رہی ہے، کیونکہ جنگل کا قانون یہاں پہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اسپیشلی جو نئی ہاؤسنگ پروجیکٹس لانچ ہوئے تھے ان کے بہت برے حالات ہیں۔ وہاں پہ میں آپ کو فائلز کے اندر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اگر بہت مجبوری ہے تو کریں، ادروائز فائل کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی جو کیش ان ہینڈ آپ کے پاس، اگر کیش کے اوپر اگر آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو وہ مارکیٹ بھی تقریباً 70% تک گر چکی ہے۔ آپ اس وقت کیش کے اوپر پرچیزنگ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے حالات اس قابل نہیں ہیں، جس کے پاس بیچارے کے پاس 1-2 کروڑ روپیہ ہے وہ بھی اس وقت ڈر رہا ہے کہ میں کوئی نئی پراپرٹی خریدوں یا نہ خریدوں، کیا آنے والے 2 سال کیسے ہوں گے، میں گھر کا خرچہ چلا پاؤں گا، کچن چلا پاؤں گا۔ اور جو پھر چھوٹے چھوٹے آفسز لوگوں نے بنائے تھے، انٹرپرینور جو ابھی اسٹارٹ اپس تھے، بے شمار اسٹارٹ اپس پاکستان کے اندر کولیپس کر چکے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی بے شمار لوگوں نے نئے اسٹارٹ اپس شروع کیے تھے جو کولیپس کر چکے ہیں۔ اس وقت لوگ جو ہے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کس طرف جائے گی۔ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جائیں تو لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر آپ سے پروفٹ مانگیں گے، آن مانگیں گے، ویئر وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ لیکن اگر آپ دوسرے سینس میں وہاں پہ جائیں گے، اگر کہیں گے یار میں نے یہ چیز سیل کرنی ہے، تو وہ آپ کو جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ مختلف طرح کی سٹوریز آپ کو سنانا شروع کر دی گئی۔ وہ یہ کہے گا جی مارکیٹ کے حالات بہت برے ہیں، یہ ہے وہ ہے بلا بلا، ایک لمبی سٹوری آپ کو سنائے گا کہ یہ ابھی بک نہیں سکتی ہے، آپ اسے ہولڈ کر لیں۔ لیکن اگر آپ وہی چیز خریدنے چلے جائیں گے تو آپ کو وہ اس کے اوپر پروفٹ بتائے گا اور یہ کہے گا جی مارکیٹ بہت ٹف چل رہی ہے اور بڑا کمپٹیشن ہے، فلانی جگہ پہ اتنی پرائسز اوپر ہو چکی ہیں، اس سوسائٹی میں جائیں وہاں پہ اتنی پرائسز اوپر ہو چکی ہے، تو مجھے ٹائم دیں، میں ڈھونڈتا ہوں مارکیٹ میں کہ یہ شارٹ ہو گئی ہیں۔ یہ سٹوریز آپ کو سنانا شروع کر دیں گے اور پھر آپ کو ٹھیک ٹھاک ایک ٹیکہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں ریئل اسٹیٹ میں تو جو ڈیولپ ایریا ہیں، جو آبادی کے اندر ایریاز ہیں، چھوٹے چھوٹے محلے ہیں یا چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہیں جو آبادی کے اندر آ چکی ہیں، وہاں پہ اگر آپ کے پاس کیش ہے تو 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو 30 لاکھ سے لے کر 45 لاکھ روپے تک مل سکتا ہے، اور پھر وہاں پہ اگر آپ کنسٹرکشن کر لیتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ کو وہاں سے رینٹل انکم آنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، یہ جو ریسیشن ہے میں نے ابھی جو ذکر کیا امریکہ کا، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، پھر کینیڈا میں دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں، اسی طرح UAE میں دیکھ لیں، اب چائنا اور ایران اور جو سعودیہ کا پیکٹ ہوا ہے اس کے اپنے اثرات ہوں گے اس مارکیٹ کے اوپر، چائنا اور رشیا کی جو ڈیل ہے اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ جو ڈالر ہے دوستو، جن لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے ان کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں۔ ڈالر کی مارکیٹ کسی وقت بھی نیچے آ سکتی ہے، اور جن لوگوں نے یورپ میں اپنا پیسہ ٹرانسفر کیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو یہ سوچ لیں کہ وہ سیکیور ہیں، یورپ آنے والے دنوں میں بہت بڑے
مالی ریسیشن سے، اکنامک ریسیشن سے ہٹ ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو بڑا کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ اگر آپ کا پیسہ پاکستان کے اندر ہے تو اسے پاکستان میں رکھیں، اور اس وقت وہ چیزیں اٹھائیں جو کہ انسٹالمنٹ کے اوپر نہیں ہیں، جو کیش کے اوپر ہے۔ اس وقت جو چیزیں آپ کیش کے اوپر لیں گے، اگلے 2 سال میں آپ کا وہ پیسہ، اگر آپ 50 لاکھ کا پلاٹ لیتے ہیں تو اگلے آنے والے 2 سال میں وہ 50 لاکھ کا نہیں ہوگا، وہ کم سے کم جو ہے کروڑ یا اس سے اوپر کا ہوگا۔ لیکن یہ ان جگہوں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آباد ایریا ہیں، جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، جہاں پہ آبادیاں ہیں۔ شہر سے دور کی میں بات نہیں کر رہا، میں شہر کے بیچوں بیچ بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کمرشل جو ہیں، آپ گلزار قائد چلے جائیں، وہاں پہ بیریہ میں چلے جائیں، پنڈی صدر میں آ جائیں، اور اسی طرح آپ ڈی ایچ اے والی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ ابھی اس وقت کمرشل آپ کو اچھے ریٹ کے اوپر مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بے شمار ایریاز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سی ڈی اے سیکٹرز ہیں، وہاں پہ آپ کو کمرشل مل سکتے ہیں۔ یہ وہ انویسٹمنٹس ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں پروفٹ دیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ انویسٹمنٹ ابھی آپ کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ سوسائٹی کسی میں انویسٹمنٹ کریں، انسٹالمنٹ والی چیز لیں، تو وہ بھول جائیں، وہ اگلے 4 سال بھی اوپر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ بہت مشکل ہے اس کے لیے اوپر آنا، جو حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں آپ کو پروفٹ دیں گی، لیکن ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ چیزیں فائل والی جو ہیں آپ کو پروفٹ دے دی۔ ہاں، اگر آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ کی تنخواہ کم ہے اور آپ ہر صورت کوئی کمیٹی ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کین بائی فائل آن انسٹالمنٹ۔ بٹ اگر آپ کے پاس کیش ان ہینڈ ہے تو آپ انسٹالمنٹ والی سائڈ پہ مت جائیں۔ آپ کو 25 سے 30 لاکھ میں، 50 لاکھ میں، 45 لاکھ میں اچھا پلاٹ آبادی کے اندر مل جائے گا۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، آپ کو محنت کریں۔ دوستو، پاکستان کو جو اکنامک ریسیشن ہے اس نے کیا ہٹ کرنا ہے، پاکستان کو تو جو ہٹ کیا ہوا ہے وہ ہمارا جو سیاسی تناؤ بنا ہوا ہے، جو پاکستان کے اندر سیاست ہو رہی ہے، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہی کافی ہے۔ ریسیشن تو دور کی بات ہے۔ اور پاکستان میں اب رمضان چل رہا ہے، اور ہم پکے سچے مسلمان ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے رمضان میں ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ ڈبل ہم کر دیتے ہیں، اور مثالیں جو ہیں ہم وہ یورپ کی پھر دیتے ہیں، جی وہاں تو قیمتیں لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ وہ گو کہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو چیزیں اپنائی ہوئی ہیں، جو اصول اپنائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے نبی پاک کے اپنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بڑی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم قانونی مسلمان ہیں، عملی مسلمان ہم نہیں ہیں۔ ہمارے شناختی کارڈ یہ پر لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلم ہیں، اسلامک کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں، بائی برتھ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم قانونی مسلمان ہیں، ہم عملی مسلمان نہیں ہیں۔ دوستو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج اگر آپ کوئی چیز لینے چلے جائیں نا مارکیٹ میں، ریل اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھ لیں تو لوگ آپ کو اس چیز کو شارٹ کر کے بتا دیں، کہیں جی وہ دیکھیں جی کیپٹل سمارٹ سٹی کے دفتر جو ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لاہور سمارٹ سٹی کے دفتر لائنیں لگی ہوئی ہیں، میٹرو کے دفتر میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، کنگڈم ویلی کے دفتر میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں تو باری نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ وہی چیز آپ کہیں گی میں نے یہ چیز سیل کرنی ہے، تو انہی دوستوں کے پاس چلے جائیں تو وہ کہیں گے جی ابھی تو مارکیٹ سلو ہے، کام ہی نہیں ہے، اس کو نہ بیچے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست کو نے کوئی چیز خریدنی تھی سمارٹ سٹی کی، لاہور کی، تو اس بیچارے کو انہوں نے پروفٹ جو بتایا 4 لاکھ روپیہ، ویئر ایز وہ 4 لاکھ مائنس میں تھی۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیک میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا فیوچر ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر سال گھروں کی ضرورت پڑتی ہے، پلاٹس ضرورت پڑتی ہے، لیکن ان حالات میں جو ابھی پریزنٹ سچویشن چل رہی ہے، ان میں بہت مشکل ہے اس سیکٹر کا اوپر آنا، جب تک کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں آ جاتی پاکستان کے اندر، جب تک دنیا کا ٹرسٹ ہمارے اوپر نہیں بحال ہو جاتا، تب تک یہ ساری چیزیں کہنا کرنا فضول ہیں، بے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں دعا کریں مادر وطن کے لیے کہ اللہ پاک ہمیں ان چوروں سے نجات دلائے جو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔